सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी रिएक्शन आया। इमरान खान साहब ने अब कमेटियाँ बदल दी। वो जो एक कमेटी ने मुज़ाकरात किए वो सारा कुछ ठीक हुआ और अब इंतज़ार कर रहे थे तहदी के वो जो फ़ैसले हैं उस पर अमल दरामद होगा, तो पता चला कि उधर कमेटी बदल गई है। कमेटी का सरबराह गायब, कमेटी का सरबराह ही गायब हो गया। ये अजीब उन्होंने काम किया, जिस पर मोनस इलाही साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि ये सब कुछ ठीक जा रहा था और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसले हुए और अब हम सब इंतज़ार कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब ने भी यही कहा और वो कामिल अली आगा साहब ने कहा कि हम तो इत्तेहाद करके पछता रहे हैं, लेकिन अब हमें अंदाज़ा है कि इससे नुकसान हुकूमत का भी होगा, हमारा भी होगा, तो इसलिए अब मजबूर हैं। ये क्यों कमेटियाँ इस मौके पर तब्दील इस तरह से कर दी गई हैं, आपकी समझ में क्या आता है? और दूसरा, जहांगीर तरीन साहब वो पिछले साल सवा से हर मामले में वो बड़ी उनकी अहमियत रही और मुझे ये पता है कि वो पीएम सेक्रेटेरिएट में मीटिंग्स को चेयर करते रहे हैं और फिर जहाँ पर कमेंट्स होते थे या उनके जो मिनट्स बनते थे तो वो आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम आ जाता था, लेकिन दर हकीकत जहांगीर तरीन साहब ने वो मीटिंग चेयर की होती थी। तो ये अचानक यकायक ये क्या? देखिए समी साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहांगीर तरीन साहब ने एक ऐसा रोल अपना लिया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप ये देखें कि अदालत उज़्मा ने जहांगीर तरीन साहब को ताहियात नाअहल करार दिया। वो एक अलग से गॉडफादर बन के बैठ गए पीटीआई के और उन्होंने समझा कि भाई पूरी पीटीआई जो है इसको मैं जैसे घुमाऊं। अभी ये केपीके में जो कुछ हुआ है, ये जो वो तरकई साहब हैं और आतिफ साहब हैं, इनको कौन हवा देता था? वो जहांगीर तरीन साहब के ही बंदे समझे जाते थे पार्टी में। वो तो फवाद चौधरी साहब भी जहांगीर तरीन साहब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना भाईजान कि ये देखें ना कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए मसाइल पैदा करें और प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से। जब उनको सदर बनाया गया, कानून बनाया गया, उसके ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा का फ़ैसला भी आया, तो ये जो चीज़ थी जहांगीर तरीन साहब पे बड़ी मेहरबानी की हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़ी अहमियत दे रहे थे, लेकिन उन्हें खुद ही चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए मसाइल पैदा ना करते। अब हुआ क्या है, आप मुझे ये बताएं। शेख रशीद साहब को आपने सुना ये चीनी की सब्सिडी के बारे में? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वफाकी सतह पर मुस्तरद कर दी गई तजवीज़ सब्सिडी देने की, तो फिर पंजाब से वो सब्सिडी ले ली गई। पंजाब का बीना पर कौन असरअंदाज होता है? जहांगीर तरीन। वो शहबाज शरीफ तो असरअंदाज नहीं हो सकते ना। जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले हैं ना। तो भाईजान ये सारे मामलात जो थे, अभी ये जो चीनी वाला मामला है, इसमें क्या है? मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने फ़ोन करके एक दिन कहा, वो कहता है जी मैं ना आपको बताता हूँ कि ये जो शुगर मिले हैं ना बड़े बड़े लोगों की, जिनमें उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का भी लिया नाम, कि अगर आप इनका स्टॉक चेक करें, वहाँ पे जो लिखा हुआ सोल्ड, पूछ लें कि कहाँ सोल्ड हुई, कौन खरीदार है, किसने लिया हुआ है, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो चीनी महंगी की जा रही है, मिलों में स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो जो मुतलका हुकाम है उसको इसको चेक करना चाहिए। शमी साहब, मैं आपको बताऊं, ये आटे और गंदा जो चीनी के हवाले से जो ड्रामा हुआ है, ना इस मुल्क में आटे की किल्लत है, ना इस मुल्क में चीनी की किल्लत है। सही बात। तो ये सारा, इससे फ़ायदा किसको हुआ? किसने पंजाब से शुगर मिलों के लिए सब्सिडी ली? तो ये बातें यकीनन, फिर देखें, ये भी कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही साहब जो बात करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इत्तेहादियों को नाराज़ करने में भी जहांगीर तरीन का बड़ा दखल था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये फैसला किया कि भाई अब उन कमेटियों में जहांगीर तरीन साहब नहीं होंगे, जैसे पंजाब में कमेटी जो है वो गवर्नर पंजाब की सरबराही में बना दी उन्होंने, MQM और GDA के हवाले से असद उमर साहब की सरबराही में बना दी, मैंगल साहब के लिए और बाकी लोग बाप के लिए वो बना दी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में। तो मेरी राय में तो ये प्राइम मिनिस्टर का अच्छा फैसला है, ठीक है, कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर दूर होने चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना, अब ये वफाकी वज़ीर आज़म की कैबिनेट के हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने पब्लिकली ये बात कही है जो मैंने आपको सब्सिडी के हवाले से कही है। तो इसकी इंक्वायरी नहीं समी साहब होनी चाहिए? बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कौन इसके पीछे।
یہ کس نے ٹیکا اتنا بڑا لگایا؟ یعنی لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، یہ اس قسم کے کام کر کے عوام کے ذہنوں کو، عوام کو بدزن کرنے کا کون کام کر رہا ہے؟ یہ فلور ملوں والے کون ہیں؟ ابھی آ جائے گی واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ 6 فروری تک، اور جس کی نشاندہی کریں واجد ضیاء صاحب، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو بلا تاخیر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت جماعت کیونکہ دیکھیں حکومت کے اندر کوئی بندہ ہے، اسی نے یہ سب کام کیا ہے. جو اپوزیشن میں ہیں وہ تو یہ نہیں کر سکتے، دیکھیں نا، وہ تو سسٹم سے باہر ہیں، سسٹم سے باہر ہے، لیکن ان کے مفادات مشترک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ملیں ہیں، ان کے مفادات مشترک ہو سکتے ہیں. لیکن اس سارے کام کو ٹریگر انہی لوگوں نے کیا ہوگا جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پالیسی بنانے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. بالکل سب کچھ انہوں نے کیا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پرائم منسٹر کو فی الفور اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے. اب آ جائیں وہ جو بیمار اول ہیں پاکستان کے، میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں وہ احتساب عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی سمری نہ لے کے آئیں. یعنی ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس پیش ہوتی رہی نا رانا صاحب، اس میں ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان کی رپورٹس نہیں لگائی گئیں ساتھ. مثلا پہلی رپورٹ جو تھی وہ ڈاکٹر عدنان، انہوں نے پوری یہ کہانی لکھی، ان کی فلاں آرٹری کو یہ ہے، فلاں کو یہ ہے، گردوں میں یہ ہے، پتے میں یہ ہے، لیور میں یہ ہے، گردن میں یہ ہے، شریان ایسی ہے، دماغ میں اتنا بلڈ جا رہا ہے، اور ایک پوری سمری بنا کے نیچے ٹھپا لگایا اپنا، اور ایمبیسی سے وہاں سے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے یو کے میں، اس سے ٹھپا لگوایا اور کہہ دیا کہ جناب یہ بیماری ہے. اس پر پنجاب گورنمنٹ نے کہا تو جی ساڑھے کو اطلاع آ گئی ہے، بس مناسب ہے تو اسی دسنے ہیں. وہ تو پھر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بلایا، وہ جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ ہے اس سے پوچھا، انکوائری یہ وہ. پھر ایک نئے ڈاکٹر جو ان کے اصل ڈاکٹر لارنس کی ہم نے تصویر بھی دکھائی تھی. نام سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گورا ڈاکٹر ہے. اچھا، اور عام تاثر یہ ہے ہمارے یہاں، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو یہ امریکنز ہیں یا برٹش ہیں، وائٹ امریکنز، وائٹ برٹشرز، یہ بڑے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، بڑے قانونی بات کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے امپریس ہیں. تو ڈاکٹر لارنس کی فوٹو نہیں آئی، ڈاکٹر لارنس کی رپورٹ آ گئی ہے، تو ہر بندے نے سمجھا بھی یہ گورا ڈاکٹر آ گیا ہے، دی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہونی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر لارنس جو ہیں وہ تو سری لنکا کے ہیں، بھائی نے اپنے طرح نہیں نے، ایشین پرا نے اپنے. تو انہوں نے بھی یہی کیا جو ڈاکٹر عدنان نے کیا تھا رانا صاحب، پوری کہ جی فلاں شریان بند ہے، یہ شریان اتنی کھلی ہوئی ہے، ایک گردہ اتنا اوپر ہے، اتنا نیچے ہے. وہ جو کہانی ہوتی ہے نا ڈاکٹر سمری جو انہوں نے اپنی بیان کی، اس کے نیچے ٹھپا لگایا ٹھک، اور وہ پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے اس سے تصدیق کرا کے تو وہ جناب بھیج دی. اب عدالت نے کیا کہا ہے، احتساب عدالت نے آج انہوں نے کہا یہ بند کریں آپ، ہمیں آپ کی اوپینین نہیں چاہیے، آپ ہمیں وہ جو ٹیسٹ کرایا نا آپ نے وہ ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ پوری اس کی رپورٹ دیں، ہم یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ طبیعت خراب ہے یا نہیں. اور یہ ہمیں ثابت کریں آپ کہ نواز شریف صاحب اب ٹریول کرنے کے قابل نہیں ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اب رانا صاحب سوال یہ ہے، ایک شخص جس کو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں آکسفورڈ اسٹریٹ پر ہوا خوری کر رہے ہیں، اور پھر ایک ریسٹورنٹ میں بسیار خوری بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوستوں سے ملتے ہیں، آتے ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز انہیں ملنے آتے ہیں ان کو ریسیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے لحاف لے کے اور ایک تاثر آئے کہ کوئی وہ بیمار ہیں، کچھ ایسا نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں. نہال ہاشمی جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو اتنی گالی نکالی ان کو وہ پہچانتے ہیں، اور حسین سے انہوں نے خصوصی طور پہ کہا، وہ ویڈیو پوری قوم نے دیکھی کہ ابھی ذرا ان کو ذرا مہمان خانے میں لے جائیں. تو یہ تو ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اب کسی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ یہ کہا جائے کہ ان کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہو رہا ہے، ان کی اینجیوگرافی ہوئی ہے. اینجیوگرافی اگر ہو جائے نا رانا صاحب تو میں آپ کو 4 ہفتے کے لیے آپ فلائی نہیں کر سکتے. میری اپنی اینجیوگرافی ہوئی ہے، سٹنٹ پڑے ہیں، تو سٹنٹ پڑنے کے بعد 2 سے 3 ہفتے رانا صاحب وہ لیب رپورٹس مانگ لی گئی ہیں، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ جی وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اب وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر جو وہ کرتے رہے چہل قدمی،
اس کے بعد تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں. خاصی مشکل ہے. اور وہ جو 3 دن پنجاب گورنمنٹ نے دیے وہ بھی آج ختم ہو گئے. تو یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر. آپ نواز شریف صاحب کو بارے میں اپنا اتنا ان کو آپ سادہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیسے نہیں کر سکتے؟ بنا دیں گے کوئی نہ کوئی ایسا ہی اپنا ایشین برا ڈھونڈ لیں گے, وہاں پہ کام ڈال دیں گے کوئی نہ کوئی رپورٹ کا. مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ جھوٹ جتنا مرضی بولا جائے وہ ہوتا جھوٹ ہی ہے. اور یہ خوبی ہے ان کی شریف خاندان کی, خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب, جناب شہباز شریف صاحب کی, کہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں پھر ڈٹائی سے یوں کر کے آ جاتے ہیں کہ اچھا جی میں نے یہ کہا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ان کا رونا رویا تھا اپنے فلیٹوں کا, ٹھیک ہے. وہ خواجہ آصف نے کل وہ پول کھول دیا انہوں نے کہ بھئی یہ تو 92-93 سے وہاں رہ رہے ہیں اور اس وقت ہی ان کا تعلق تھا ان فلیٹوں سے, اور کیا ہے. اچھا تو یہ سمیع صاحب جو ہے نا, یہ رپورٹیں یہ انہوں نے کوشش پھر کرنی ہے چکر دینے کی, لیکن اب چکر شکر جو ہے نا ان کے یہ ختم ہونے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب, کرونا وائرس, کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا. کرونا وائرس پہ میں ڈاکٹر کل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ پاکستانی وہاں پر بیمار ہے تو جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم جو ہے ہم تو یہ کنفیس کرتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کوئی. اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر کہیں پھیل گئی بیماری تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں رات دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی یہ حیرت ہوئی کہ چائنا نے ایک رات کے اندر رانا صاحب وہاں پر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل کریٹ کیا, جہاں پر وہ یہ جو کرونا وائرس کے مریضوں کو انہوں نے, کیونکہ سب سے علیحدہ ان کو رکھنا ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 70 سال میں پچھلے ہم اپنے سسٹم میں اتنی کیپیسٹی کریٹ نہیں کر سکے کہ کوئی 200-400 بیڈ کا ہاسپٹل ہم فوری طور پر ایک علیحدہ سے جو ہمارے ہاسپٹل ہیں ان میں سے حصہ ایک مخصوص کر دیں, جس میں وہ جو بچے وہاں سے اگر آتے ہیں تو ان کو رکھا جائے وہاں پر, اور وہ اگر پازیٹیو نہیں ہے, نیگیٹو ان کا رزلٹ آتا ہے تو وہ اپنے گھروں کو چلتے جائیں, اور اگر اسکریننگ میں کسی کا پازیٹیو ہے تو وہ 2 ہفتے اپنا ٹائم وہاں پہ پورا کر کے اس کے بعد چلا جائے. اتنا بھی ہم کریٹ نہیں کر سکے 70 سال میں. اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو حمزہ شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ لوگ پرانا پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں, اس پرانے پاکستان میں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ایک 400-500 بیڈ کا ہاسپٹل ایک علیحدہ کریٹ کر سکتے. رانا صاحب بھائی جان آپ بھی بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. یہ جو اتنی بڑی بڑی ٹرینیں اور یہ جو اتنے بڑے بڑے یہ میٹرو بسیں چلا دی انہوں نے, حلیہ بگاڑ دیا لاہور شہر کا شہباز شریف نے. بھائی جان یہ جو 400-500 بیڈ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ نواز شریف کے لیے نہیں بنا سکے کوئی اسپتال, ایک بندے کے لیے بنا لیتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چائنا میں بھی بندوبست ہو سکتا ہے. سمیع صاحب بھائی جان جو آپ نے بات کی ہے, حکومت کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور چینی حکومت کے ساتھ مل کر ان بچوں کے وہاں پہ ٹیسٹ کرا کے جن بچوں میں یہ وائرس نہیں ہے ان بچوں کو پاکستان فوراً لایا جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی نہیں ڈیفینیٹلی جن کو بیماری نہیں ہے, جن کو بیماری ہے وہ وہاں ان کا علاج ہو, وہ چائنا میں بہتر علاج ہوگا. لیکن ان کو تو چائنیز گورنمنٹ روک نہیں رہی اگر وہ لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ فلائٹس اب ایئر فرانس نے بھی سسپینڈ کر دیا. آپ نے دیکھا کہ برٹش ایئر ویز بھی سسپینڈ ہو گئی. پاکستان میں بھی چائنا سے نہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے نہ کوئی جا رہی ہے. لیکن بھائی جان وہ اسپیشل فلائٹس یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو. بالکل آپ کی بات, اور یہ کرنا چاہیے ہی نہیں. لیکن آپ یہ کر لیں کہ ان کا کوئی سامان نہ لائیں, کچھ نہ لائیں, جو اپنے بچے ہیں ان کو تو لائیں نا یہاں پہ جن میں یہ وائرس نہیں ہے. ان ماؤں کا ان والدین کا کیا, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اس علاقے میں ہیں اور اگر وہ ابھی ٹھیک بھی ہیں تو یہاں پر تو پیرنٹس کے دل دھڑک رہے ہیں. پھر وہ خطرے میں ہے نا اس وقت. اگر وہ ٹھیک ہے تو وہاں رہیں گے تو خطرے میں رہیں گے نا, تو اس لیے ان کو تو فوری واپس لانے کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. کیا بنایا ہم نے رانا صاحب؟ یہ بھائی جان یہاں پہ بنانے کی بات جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سمیع صاحب یہ سارا کچھ, یہ رپورٹیں, یہ سمریاں, یہ ان دولت مندوں کے لیے ہیں جو وہاں سے بنا کے چکر دینے کے لیے بھجوا دیتے ہیں. غریب آدمی آپ مجھے بتائیں, ہم تو کہتے ہیں نا سمیع صاحب آپ دیکھیں کس طریقے سے رول رہا ہے. سرکاری ہسپتالوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کا علاج کر سکیں. تو پھر اس طرح یہ میٹرو شیٹ
پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی دونوں سے، وہ یہ کہ چلے پنجاب میں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، لیکن کے پی کے میں بھی تو 6.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. کون سا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا؟ میں تو پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ڈیفینڈنگ سمون، میں صرف یہ بول رہی ہوں کہ ہم جب بھی کوٹ کرتے ہیں، ہم نون لیگ کو کوٹ کرتے ہیں، تھوڑا کے پی کے بھی کوٹ کر لیا کریں. خیر جی، آپ کی تسلی کے لیے وہ بھی کر لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.